अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। नाज़रीन, दो ख़बरें हैं। एक तो जहांगीर तरीन के हवाले से, जहांगीर तरीन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को मोहलत दे दिए ईद तक। जहांगीर तरीन की आज पेशी थी लाहौर बैंकिंग कोर्ट में, तोसी हुई है ज़मानत में। लेकिन जहांगीर तरीन के जो हम ख़याल, जो उनका ग्रुप है जो तकरीबन इस्टेब्लिश्ड हो चुका है, तो उनका इजलास हुआ और उस इजलास में काफ़ी कुछ बातें हुई हैं। जहांगीर तरीन ने आज मीडिया से भी बात की है। लेकिन इसके साथ दूसरा अहम इशू जो बढ़ता जा रहा है, जो तनाज़ा बढ़ता जा रहा है, वो बलूचिस्तान हुकूमत का है। और बलूचिस्तान हुकूमत में जो बाप यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी और तहरीक-ए-इंसाफ के माबेन जो ठन गई है और जो तनाज़ा, जो आग उनके बीच में भड़क उठी है, वो ठंडा होने का नाम नहीं ले रही। वज़ीर-ए-आज़म ने सुलह सफाई के लिए टास्क असद उमर को दिया, लेकिन बात अब तक बन नहीं पा रही है। जाम कमाल 2 दिनों से इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ के जो मेंबरान हैं उन्होंने ये तय कर दिया है कि जाम कमाल को हर सूरत में हटाना है। अब यहाँ पे वही हो रहा है, वही कैसेट रिपीट हो रही है, वही मामलात उसी तरह रिपीट हो रहे हैं जिस तरह मुस्लिम लीग नवाज़ की गवर्नमेंट यानी सनाउल्लाह ज़हरी को साज़बाज करके, साजिश करके, मंसूबा बना के हटाया गया था और फिर अब्दुल कुद्दूस ज़ंजो को वहाँ का सीएम बनाया गया था। अब उसका इल्ज़ाम किस पे लग रहा है ये भी आपको पता है। मियाँ नवाज़ शरीफ 2-3 मरतबा उस शख्स पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो साउदर्न कमांड का उस वक्त सरबराह था, और उस शख्स का नाम बाजको एंड कंपनी के हवाले से मशहूर जो है, जिसको हर एक कहता आसिम सलीम पे वो इल्ज़ाम लगता रहा है। तो सूरत तकरीबन उस तरह बनती है। फितरत का एक अपना मेकनिज़म, तरीक़ाकार होता है। जो आपने बुआ है वो आपको उसको काटना ही है। तो जो जिसने भी साजिश की थी, अब वही साजिश तकरीबन उनके ख़िलाफ़ भी तैयार हो रही है। यानी जो कोशिशें जिन्होंने मादी में की थी, तो बलूचिस्तान की सूरत हाल इस कदर है। लेकिन हम पहले जहांगीर तरीन के मामले को लेंगे। एक तो जहांगीर तरीन को वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने साफ़ शफाफ जो इंसाफ देने के लिए 2 बड़ी तब्दीलियां की, क्योंकि जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप इमरान ख़ान साहब की मजबूरी है। अगर वो बजट सादी में ताउन नहीं करते, अपने बंदे बाहर बिठा देते हैं असम्बली के इजलास से, तो हुकूमत का नाम और निशान भी नहीं रहेगा। और अब वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद ज़हन भी बना चुके हैं कि वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। उन्होंने अपने दोस्त असद उमर यानी वफाकी वज़ीर, बाअसर वफाकी वज़ीर असद उमर के ज़रिए ये बात पहुँचाई। अब कहाँ तक पहुँचाई, कोई कहते हैं कि वो आर्मी चीफ तक ये बात, उनका पैगाम जाना था, तो उनको कोई परवाह नहीं है। अगर असम्बलियाँ तोड़ देते हैं तो ठीक है, शफाफ इंतखाबात करवा दें, फिर जो आए वो हुकूमत करे। होना तो आइडियल सिचुएशन यही होनी चाहिए। बहरहाल इमरान ख़ान ने असम्बलियाँ तोड़ने की बात तो की, लेकिन इस बात के पीछे बहुत सी कहानियाँ हैं जो आस्ते आस्ते ज़ाहिर हो रही हैं। जहांगीर तरीन का मामला पहले हम उस पर बात करते हैं। जहांगीर तरीन की आज पेशी थी बैंकिंग कोर्ट लाहौर में। जहांगीर तरीन की ज़मानत का वो केस था। जहांगीर तरीन ने मीडिया टॉक भी किए और जहांगीर तरीन ने अपने हम ख़यालों से एक और इजलास भी किया है। उस इजलास में उन्होंने काफ़ी कुछ तय किया है। लेकिन पहले हम आते हैं उनकी जो आज बैंकिंग कोर्ट में पेशी हुई है, उसमें जो जहांगीर तरीन के वकील थे सलमान सफदर साहब, उन्होंने बताया कि ये जो मामला है, यानी जो एफआईए के पास चल रहा है केस जहांगीर तरीन का, वो बुनियादी तौर पे केस ही नहीं बनता, उसमें सारे इल्ज़ाम गलत हैं और ये तो केस काबिल अखराज केस है। यानी जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ अगर कोई केस बने तो वो काबिल अखराज केस है। बाकी अपोजिशन के रहनुमाओं के, बाकी सियासी जमातों के ख़िलाफ़ केस बने तो फिर वो केस काबिल अखराज नहीं है, फिर वो काबिल समाअत केस है, फिर वो काबिल सज़ा केस है। ये इंसाफ के यानी जहांगीर तरीन को इंसाफ मिल रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब को अगर नेब का नोटिस मिले तो वो नोटिस काबिल समाअत है, काबिल पेशी है, काबिल उसको पेश होना है। मरीम नवाज़ को नोटिस मिले, उसके ख़िलाफ़ केस हो तो काबिल समाअत हैं, काबिल सज़ा हैं। आसिफ अली जरदारी से लेकर तमाम पीपल्स पार्टी के रहनुमा, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा या अपोजिशन के जितने भी रहनुमा हैं,
ان کے خلاف جتنے بھی کیسز بنے، نوٹس بنے، پیشیاں ہوں، وہ سب کچھ سمن جاری ہوں، وہ سب کچھ درست، لیکن جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین کا جو کیس ہے وہ قابل سماعت نہیں ہے، اور عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ایف آئی اے نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے، یعنی ایف آئی اے باقی تمام جو لیڈران ہیں جو اپوزیشن، جن کا تعلق اپوزیشن جماعتوں سے ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے تو واہ واہ، زبردست، تالیاں تالیاں، آزاد ادارہ ہے، ایف آئی اے آزاد ادارہ ہے، نیب کارروائی کرے تو نیب آزاد ادارہ ہے، لیکن یہاں پہ غلطی تسلیم کرے تو مطلب وہ یہاں پہ غلطی تسلیم اس لیے کر رہا ہے کہ جہانگیر ترین کا تعلق پی ٹی آئی سے، وہ عمران خان کے ہیں، وہ عمران خان کے جیب کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں، تو یہ آج دلائل انہوں نے دیے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ابو بکر خدا بخش جو ہیں، میں نام بھول رہا ہوں شاید، ابو بکر خدا بخش، جو نئے انویسٹیگیشن، اب دیکھیں انصاف کے اور قانون کے دورے معیار اس کو کہتے ہیں۔ چلتی ہوئی ایک انکوائری میں جب ڈاکٹر رضوان اس نتیجے پہ پہنچے کہ جہانگیر ترین کے سمن جاری کیے جائیں یا ان کے گرفتاری وارنٹ جاری کیے جائیں، اور خسرو بختیار وہ خود چینی اسکینڈل میں ملوث ہے، ان کو بھی سمن جاری کیا جائیں، تو ڈاکٹر رضوان کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ چلتی انکوائری میں ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر کی سربراہی میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تحقیقات کر رہی تھی، لیکن جب یہ حکومت کی طرف سے آواز اٹھی اور عمران خان جو کہتے ہیں کہ میں کبھی بلیک میل نہیں ہوتا ہوں، وہ بلیک میل ہوئے اور پریشر ان پہ پڑا، پریشر قبول کیا۔ وہ بلیک میل بھی ہوتے ہیں، پریشر بھی قبول کرتے ہیں۔ پریشر اتنا قبول کیا، وہ جو تحقیقاتی ٹیم تھی وہ تقریباً نتائج نکال چکی تھی، اس تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ کو تبدیل کر دیا گیا، ڈاکٹر رضوان کو، اور خدا بخش ابو بکر کو لایا گیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا بخش ابو بکر جو ہیں، ان کے پاس تفصیلی رپورٹ، ان کے پاس جو ہے وہ انکوائری آ چکی ہے، اور ایف آئی اے اپنی غلطی تسلیم کر چکی ہے۔ جہانگیر ترین جو ہے وہ ابو بکر خدا بخش کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ یہ سب عدالت میں آج ہوا، جس کے تفصیل آپ کو ہم پہنچا رہے ہیں۔ اور ایف آئی اے نے لکھا ہے کہ اچھا، ایف آئی اے نے جو وہاں پہ ایف آئی اے کے نمائندے جو پیش ہوئے، انہوں نے کہا ہے کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہے اور ہمیں کچھ ریکارڈ چاہیے، یعنی جہانگیر ترین اور جتنے بھی ان کے خاندان یا جو لوگ ہیں ان سے کچھ ریکارڈ چاہیے، وہ ریکارڈ آئے گا تو انویسٹیگیشن مکمل ہو جائے گی۔ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، ایک طرف یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف یہ 3 کیسز میں جو ضمانتی حد تک یا کورٹ کی حد تک چلے گئے ہیں، جہاں پہ ایک انویسٹیگیشن ٹیم انکوائری کر رہی ہے اور عدالت میں ساتھ ساتھ معاملات چل رہے ہیں، تو اس میں ٹیمپرنگ یا مداخلت کیسے کی گئی؟ علی ظفر کو اس میں گھسیڑ دیا گیا ہے وزیر اعظم کی طرف سے۔ اچھا، علی ظفر کو کس حیثیت میں مطلب گیا ہے؟ علی ظفر جو ہیں، بیرسٹر علی ظفر، جن کے ایس ایم والد ایس ایم ظفر صاحب زبردست قسم کے آدمی ہیں، زبردست ہر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات ان کے آدمی رہے ہیں، تو علی ظفر بھی ان کے ہی بیٹے ہیں۔ تو علی ظفر مطلب ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ کیسے عدالت کا جب رخ اختیار کر چکے ہیں، پی ٹی آئی خود کہتی رہتی ہے، پی ٹی آئی کے وزیر یا وزیر اعظم عمران خان کے، وہ عدالتیں آزاد ہیں، عدالتیں جانیں، کیسز جانیں، لوگ جانیں، درخواست گزار جانیں، فریادی جانیں، یہ سب کچھ کہتے ہیں۔ جب کیسز عدالت میں چلے گئے تو علی ظفر کہاں ایلین، بطور ایلین وہ اوپر سے کہاں سے آ گئے ہیں؟ اب وہ کون سی انویسٹیگیشن کریں؟ یہ تو انویسٹیگیشن میں مداخلت ہے، یہ تو عدالتی معاملات میں مداخلت ہے، لیکن نہیں، کیونکہ آگے جہانگیر ترین ہے، اور جہانگیر ترین آپ کو پتہ ہے، جہانگیر ترین نے پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، بہت کچھ خرچہ بھی کیا ہے۔ تو یہ بات بہرحال جہانگیر ترین کو 18 مئی تک وہ عبوری ضمانت جو ہے اس میں توسیع ہو چکی ہے، لیکن جہانگیر ترین کا زبردست قسم کا اجلاس ہوا ہے، اور اس میں آپ کو یہ بتائیں کہ یہ ترجمان جو ہیں جہانگیر ترین کے، انہوں نے بتایا کہ 5 MNA اور 20 MPA جو ہیں وہ جہانگیر ترین کے ساتھ آج اظہار یکجہتی کے طور پہ عدالت میں گئے ہیں۔ اب بھی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ان کو آپ اگر سائیڈ کر دیں، یہ تو 5 بظاہر، 5 اور 20 25 بظاہر ہیں نا، لیکن باقی کتنے ہوں گے وہ بھی آپ اندازہ لگائیں، ان کو سائیڈ کر دیں
بجٹ سازی میں یا فرض کریں کوئی عدم اعتماد تحریک آتی ہے، یہ بندے نہ آئیں اسمبلی میں، دونوں اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں، تو پھر اس حکومت کا حشر کیا بنے گا وہ آپ خود سوچیں۔ اور یہ حشر دیکھ کر عمران خان پھر علی ظفر کیا، لیکن عمران خان تو پھر مطلب جو کچھ ان سے ہو سکے گا جہانگیر ترین کو اس سچویشن سے نکالنے کے لیے، جو کچھ ان کے مطالبے ہوں گے وہ کیوں نہیں مانے گا، جب ان کو سر کی پڑی ہو، جب ان کو کرسی کی پڑی ہو، جب ان کو اقتدار کی پڑی ہو، یہ جب ان ٹھاٹھ باٹ یہ تو سارے چلے جائیں گے نا۔ یہ تو باقی بیان ایسے ہی ہیں کہ ہم وزیر اعظم اس لیے نہیں بنے کہ آپ کو فیور دے، یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ کرسی کی جو لسٹ ہوتی ہے، جو لذت ہوتی ہے، جو ہوس اقتدار کی ہوس ہوتی ہے، اقتدار کی ہوس ملک کی توڑ دیتی ہے۔ یہ تو جہانگیر ترین تو حکومت کے لیے خطرہ بن رہے ہیں، تو حکومت بچانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو خیر، لیکن جہانگیر ترین کے پاس جو اجلاس ہوا ہے ان کے ہم خیال گروپ کا، اس گروپ کے اجلاس میں یہ کہا گیا کہ ہم عید تک انتظار کریں گے، خاموش رہیں گے، کوئی ایسی بات نہیں کریں گے، کوئی ایسا بیان نہیں دیں گے۔ علی ظفر جو تحقیقات کر رہے ہیں اس کا نتیجہ دیکھیں گے، اس نتیجے کے بعد ہم کوئی فیصلہ کریں گے، اپنا لائحہ عمل جوڑیں گے، لائحہ عمل تیار کریں گے۔ لائحہ عمل کیا تیار کریں گے؟ لائحہ عمل یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا گروپ بنائیں، مطلب امکانی طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لائحہ عمل اور کیا ہو سکتا ہے، اور حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے کہ اگر فیصلہ یا جو انکوائری ان کے حق میں نہیں آتی تو بغاوت کا اعلان کھلے عام ہوگا، ایک گروپ بن جائے گا۔ گروپ اگر ان کے خلاف ہو جاتا ہے تو پھر ڈسکوالیفیکیشن والی شک بھی نہیں لگے گی، پھر یہ آزاد ہوں گے، آزاد ہو کر کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے استعفیٰ بھی دے دیں، ہو سکتا ہے دوسری جماعتوں سے بھی اپنے تعلقات بنائیں۔ تو عمران خان صاحب کو عید تک مہلت ہے، ایک بات۔ اور عید کے بعد اگر جہانگیر ترین کی پسند کا انصاف نہیں ملا تو عمران خان نہیں رہیں گے، اور عمران خان کو باقی لوگ بھی جو ہیں وہ بلیک میل کر رہے ہیں یا رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ یہ معاملہ بھی ملا رہے ہیں۔ تو اسی طرح وہ بیان دے رہے ہیں کہ یہ جو ہم اسمبلی توڑ دیں گے اسی طرح۔ تو یعنی عمران خان کو عید تک مہلت ہے، اگر جو کچھ کر سکیں، باقی کریں نہ کریں، لیکن جہانگیر ترین کو ان کے من پسند، ان کے پسند کا انصاف دے دیں، ورنہ نہیں رہیں گے، یہ ایک بات طے ہے۔ باقی معاملات جو باقی ان پہ پریشر پڑ رہا ہے، باقی ان پہ مداخلت ہو رہی ہے، باقی ان کے کام میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، وہ الگ بات ہے، وہ بات کئی مرتبہ آ بھی چکی ہے، اگلی بار بھی کریں گے۔ اب بات ہے بلوچستان کا جو کرائسس ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے جب وزیر اعظم عمران خان کوئٹہ گئے تھے تو پی ٹی آئی کے وہاں پہ جو صوبائی صدر ہیں اور جو سرکردہ رہنما اور صوبائی وزیر ہیں، وزیر تعلیم، جس کے پاس 3-4 وزارتیں تھیں، تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جام کمال کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے۔ وزیر اعلیٰ جو ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہم میٹنگ نہیں کریں گے، وزیر اعظم عمران خان ہمارے لیڈر ہیں، وزیر اعظم میں ہم ان کے ساتھ کہیں بھی بیٹھنے کو تیار ہیں۔ اور یہ جب ملاقات ہوئی وہاں پہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ، تو پھر وہاں کے جو گورنر ہیں ان کو بھی ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا اور اس پہ تقریباً عمل بھی ہو چکا ہے۔ لیکن اب پی ٹی آئی کا ایک تو یار محمد رند پرانے سیاستدان رہے ہیں، پرویز مشرف کے ساتھ ان کے زبردست قسم کے تعلق رہے ہیں، وہ وفاقی وزیر رہے 2002 کے بعد، اور بااثر وزیر رہے، لغاری خاندان کا بھی ان سے تعلق تھا۔ تو اس وقت جو بلوچستان کی اسمبلی ہے وہاں پہ 65 ممبران ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ 35 گورنمنٹ جو وہ 35 نشستوں پہ ہے، جس میں سب سے زیادہ نشستیں بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپ کی ہے 24، پی ٹی آئی کی وہاں پہ 7 نشستیں ہیں، اور 4 نشستیں عوامی نیشنل پارٹی کی ہیں۔ 8 جو ہیں ان میں سے نیشنل پارٹی ہے، جمہوری وطن پارٹی ہے، مطلب کوئی اس طرح 8 نشستیں جو ہیں وہ حمایتی، باقی حمایتی ہیں۔ تو 35 نشستوں پہ حکومت کھڑی ہے، اور سب سے زیادہ جماعتیں جو سیٹیں ہیں، نشستیں ہیں، وہ باپ کے پاس ہیں، یعنی 24 ہیں۔ تحریک انصاف 7 نشستوں پہ ہے۔ تو 7 نشستوں والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا جام کمال کو ہٹائیں گے، اس کو چیف منسٹر نہیں رہنے دیں گے۔ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو جام کمال اسلام آباد میں 2 دنوں سے، اچھا یہ جب سی ایم گئے تھے تو پھر انہوں نے اسد عمر کو نامینیٹ کیا تھا، نامزد کیا تھا، مقرر کیا تھا، ان کی تعیناتی کی تھی کہ یہ 2 گروپوں میں جو جھگڑا چل رہا ہے ان کو آپ
کر دیں، ختم کر دیں، ان کی کوئی صلح کر دیں۔ اب یہ جھگڑا ہوا کہاں سے؟ یہ جھگڑا ہوا جب یار محمد رند کو تعلیم وزارت کے ساتھ بلدیاتی حکومت کا، مکانی حکومتوں کا بھی ایک قلمدان تھا، رورل ڈیولپمنٹ کا بھی قلمدان تھا۔ پھر جام کمال نے ان سے وہ 2 قلمدان لے لیے، ایک وزارت قلمدان ان کے پاس رہنے دیا، اور اس کے ساتھ ایک نصیب اللہ مری تھے، وہ پی ٹی آئی کے تھے، ان سے بھی ایک وزارت جو ہے وہ چھین لی گئی۔ اس سے ان کے جو تعلقات خراب ہوئے، اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ معاملہ ہم جام کمال سے نہیں چل سکتے۔ پھر جام کمال نے ایک بیان بھی دیا یار محمد رند کے لیے۔ لیکن اب اگر جام کمال کو یہ ہٹاتے ہیں تو پھر 24 جو نشستیں ان کی باپ کی ہوں گی، تو باقی حکومت تو کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ پھر یہاں پہ میں آپ کو اپوزیشن کی جو سچویشن ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں میں، کہ تقریباً ان کے پاس 25 جو ہے نا وہ اپوزیشن کی سیٹیں ہیں۔ اگر وہ پھر جا کے پی ٹی آئی ان کے ساتھ پی ٹی آئی اور عوامی نیشنل پارٹی مل جائے تو جا کے کوئی معاملات بن سکتے ہیں، ورنہ یہ حکومت جام کمال کو اگر ہٹا دیتے ہیں، یا تو پھر دوسرا ایک آپشن ہے کہ گورنر راج جو ان کے بھرا ہوا ہوتا ہے ذہن میں عمران خان کے، کبھی سندھ میں گورنر رہا، اس کی باتیں کر کے لیکن وہاں پہ فیزیبل نہیں ہو سکا، تو جے یو آئی ایف کے پاس بلوچستان میں 11 نشستیں ہیں۔ اختر مینگل کی پارٹی جو ہیں ان کے بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ، ان کے پاس 10 سیٹیں ہیں۔ 3 سیٹیں پختونخوا ملی پارٹی مسلم لیگ نواز اور ایک آزاد، 3 سیٹیں وہ ہیں۔ یہ ہے اسٹرکچر بلوچستان اسمبلی کا۔ لیکن اس وقت جام کمال اور یار محمد رند میں وہ سرداری والا جو باضابطہ طور پہ وہ جھگڑا چل رہا ہے، اور یہ جھگڑا ایک حد تک بہت شدت اختیار کر چکا ہے۔ اسد عمر اب تک وہ ناکام ہو چکے ہیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہی سچویشن رہی تو پھر جام کمال بھی نہیں رہیں گے، پھر بلوچستان حکومت بھی ہو سکتا ہے نہیں رہے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب ان کو باقی تو کسی جماعت کو دینی نہیں حکومت، جے یو آئی کو کیوں دیں گے وہ، یا کسی اور جماعت کو کیوں دیں گے؟ پی ٹی آئی 7 نشستوں پہ 7 اپنے ایم پی ایس پہ اپنا وزیر اعلیٰ کس طرح لا سکتی ہے؟ تو ہو سکتا ہے پھر تبدیلی اگر آنی ہے تو ویسے بھی حکومت جانے کی تیاری کر رہا ہے، کہ ہو سکتا ہے آخر میں وہ گورنر راج لاگو کیا جائے کچھ عرصے کے لیے، تاکہ جیسے ہی معاملات وہ حل ہوں تو پھر اس حکومت کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سچویشن تھی۔ وزیر اعظم کو عید تک مہلت ہے۔ بلوچستان میں جام کمال کی آج گئی حکومت کے کل گئی، یہ سچویشن ہے، اور اپنے ناظرین کو ہم نے کہا کہ اپڈیٹ کر لیں۔ صوبائی اور وفاقی حکومت میں معاملات بہت سے خراب ہونے جا رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔